The Gwadar Free Zone Phase 1 is already completed, and the facility of Gwadar Free Zone Phase 1 is as good as any other free zone in the world, with the facility of a never interrupted power supply, water supply, telecommunication, drainage system, office, etc. More than 36 investors already registered with Gwadar Free Zone, and among these investors, 60% are from China and 40% are our local brothers and sisters. We are looking forward more Pakistani businessmen join the development on the Gwadar Free Zone. New Gwadar International Airport, definitely it is one of the most important projects for CPEC and for all the Pakistan. It is in line with the vision of Honorable Prime Minister for promote the tourism industry in Pakistan. And this new international airport, after completion, will play important roles in the development of Gwadar. You know that this airport has the longest runway in this region, and even the biggest aircraft, the Boeing 380, could be landed in this airport, and it will bring more tourists to Gwadar. I believe now the contractors, together with our Pakistani brothers and sisters, are working day and night, and it is expected that the operation could be started by end of this next year, and the completion date is early in 2023. Gwadar Gymkhana definitely will play a very important role in the development of Gwadar. I might personally have experience of the hospitality provided by Gymkhana in other cities, and I believe for Gymkhana in Gwadar, it will not only make doing business easily for the investor, but also will promote industry, especially tourist industry in Gwadar, and it will give a lot of a chance of employment of the local people, and I believe more and more members will enjoy the nature, the hospitalities, and the friendship of Gymkhana, as well as our local culture. It will make more VIP investors doing business easily in Gwadar, even in the whole Pakistan and in this region. You know, master plan plays a very important role in any city. What happens in Karachi, and because lack of plan, it's very congested. It's very difficult to change once the construction is already there, and we're very happy that the authority understands the issue. We are really grateful to the Chinese government that they approve the fund for develop a smart Gwadar city plan. And this smart Gwadar city plan is one of the best plans I have seen in the world. And I hope that this master plan will be fully executed as a plan. And I do believe that if we follow this master plan, Gwadar will be developed as one of the most beautiful, convenient city in this world. You know what happens in other cities, port cities? Take Karachi as an example. There's no dedicated road linked the port with outside, and all the traffic will come through the crowded place, and it will disturb the local people a lot. But the East Bay Expressway will bypass Gwadar Port City and minimize the disturbance. So this dedicated East Bay Expressway will make the port more efficient and less disturbance to the local brothers and sisters. The Vocational Training Institute, now the construction is already completed. Handover will be done by the end of this year. And this Vocational Training Institute will not only increase the employment chance for the local brothers and sisters, and also
it will help the operation of Gwadar port and the free zone. And I, as an investor from China, we are facing a problem, shortage of qualified engineers and technicians. And this vocational training institute definitely will help us to remove this issue. And in addition to this vocational training institute, we have a 300-bed hospital, which is already under construction. You know that medical treatment is one of the issues faced by our local brother and sister for the last decade. And I do believe this modern 300-bed hospital will resolve the issues of medical treatment. This is a cultivation greenhouse, and we have a tissue plant laboratory over there. And from the tissue laboratory, we use the most advanced technology to colonize different variety of plant. And our target is that to make our local brothers benefit from such kind of research. And we will give the sampling to our local brothers so that they can plant it in their own land, in their own home, and plant more trees and flowers. This will not only help to improve the environmental issue, but also our local brothers will get some immediately economic returns. असला ये जो एस्टेब्लिश बीता ये फैक्ट्री अमा टेम्बा तो पर्पस हमें बीता कि इधर जो इसने मर्दी आदम बेरोज़गार है, लेकिन जाने आदम हम हंसते हैं ना, खासकर हमारे जाने आदम कि कम तालीम याफ्ते हैं या गैर तालीम याफ्ते हैं लोगन तो का निश्चित तो अब ये इनकम जनरेट करने की वजह इन चीज़ें कनक लोटी और ग्वादर मर्दम बस टैलेंटेड हैं जाने आदम चे कि चुशी कारजान है माशाल्लाह चे कि इंस्टीट्यूट बाज ना सिक के तोके हैं कन के तोके और हम अमी लोटी के माँ लोटिंग के आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप शेयर और अन्नी मत सिर्फ लोकली हम द पोर्ट से तहे स्टाफानी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स हस्ता यानी गुड हस्ता गोरा करने के पति कोई भी डिज़ाइन मारते हैं बोले इन फ्यूचर माँ लोटे के माँ ग्वादरा नहीं स्कूल आने को माँ या बाकी कंपनीज आने को माँ जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बिजी रहे ऑर्डर बिजी रहे और शेयर मजीद स्प्रेड पे करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिली बात अवाम की अपने बरों के साथ और अपने मौजूद मेहमानों के साथ एक नए गुफ्तगू के सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मेरे मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। पहले मेरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो कि रियल एस्टेट में एक वसी तजर्बा रखते हैं और इसके साथ ये इंसाइक्लोपीडिया हैं ग्वादर के हवाले से। 2004 से ये वहाँ पे काम कर रहे हैं और उस से काम कर रहे हैं जब वहाँ पे झाड़ें थी और आज वहाँ पे टावर हैं। दूसरे मेरे मेहमान अरशद जंजा साहब हैं, जो कि टूरिज़म के साथ बड़ा इनका तल्लक है और ये चेयरमैन इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी के चेयरमैन हैं और इसके साथ आईटी का इनका बिज़नेस है और पाकिस्तान कंप्यूटर एसोसिएशन इस्लामाबाद चैप्टर के साबका सदर भी हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। डॉक्टर साहब, ग्वादर के हवाले से आज बड़ी चेयरमैन हो रही हैं कि वहाँ पे रुक गया, सी पैक रुक गया, क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले ये बात करूँगा कि हर इंसान को जब तक वो तस्दीक ना कर ले सुनी सुनाई बात पे कभी अमल ना करे। ये हमारी अवाम में बहुत ही एक कमी है कि बात सुनते हैं, तस्दीक नहीं करते और उस पे प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। सी पैक ना सिर्फ बन रहा है बल्कि बन चुका है माशाल्लाह, वो कंप्लीट होने के करीब है। अभी आप अगर बाई रोड चाइना जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, ग्वादर में जाना चाहें तो जा सकते हैं। लॉन्ग व्हीकल जो हैं उनके लिए कोई पुलियाँ और मसले मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह इसी साल वो भी थ्रू हो जाएंगी। अरशद जंजा साहब, आप टूरिज्म से बड़े वाबस्ते हैं, ग्वादर में टूरिज्म भी प्रमोट होगा? देखें, सबसे पहले तो आसिफ साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप माशाल्लाह मुनफरिद अंदाज के प्रोग्राम और मुनफरिद टॉपिक्स के ऊपर अपने मीडिया और चैनल के ज़रिए से क़ारीन तक हमारी राय पहुँचा सकते हैं। टूरिज़म एक बड़ा वसी लफ्ज़ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी इकॉनमी अपने मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है तो टूरिज़म का सेक्टर इग्नोर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम इस वक्त तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की तरफ देखते हैं तो उन्होंने अपने इस शोबे को बड़े अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेशन का एक ज़रिया बनाया हुआ है।
اور اس کے ساتھ چونکہ آپ نے اس کو پاکستان کی ٹورزم کے حوالے سے دیکھا ہے تو پاکستان میں ٹورزم کے بڑے وسیع امکانات موجود ہیں. ہمارے جو خاص طور پہ ناردرن ایریاز جو ہیں یہ ٹورزم کے حوالے سے. اچھا صاحب میں تھوڑا سی آپ سے مزید وضاحت چاہوں گا کہ کنسٹرکشن بلڈنگ اور ٹورزم کا کوئی ساتھ ہے آپس کا؟ ہاں میں اسی کی طرف آ رہا تھا. چونکہ ہم لوگ ٹورزم کو ناردرن ایریاز تک محدود کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور چونکہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو بڑے اچھے انداز سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور گوادر کی چونکہ آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر گوادر ایک بڑا چھپا ہوا خزانہ ہے ایسے ہی خوب, اور اگر ہم اس کو ایکسپلور کر سکیں, جو ابھی جیسے کہ موضوع گفتگو ہے سی پیکس کے ذریعے سے دنیا گوادر کے بارے میں جاننا شروع ہو چکی ہے, تو اگر ہم ٹورزم کی پروموشن بھی جو ہے گوادر میں کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے وہ ہم گوادر میں بلا کے پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کو بتا سکتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ اپنا رول جو ہے وہ ضرور پلے کرے. ڈاکٹر ارشد صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جیسے دبئی اور عرب امارات خائف ہیں, باقی بہت سے خائف ہیں, انڈیا بتاتے خود بہت خائف ہے اس پروجیکٹ سے, آپ کیا کہتے ہیں سی پیک کے حوالے سے گوادر کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں انڈیا امریکہ دبئی کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. باشک بہت خوب. اور ہماری عوام میں یہ ایک شعور پیدا ہونا چاہیے کہ گوادر ایک نہ صرف پاکستان کے لیے ہے بلکہ 70 ممالک کا لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا. بہت خوب, 70 ملکوں کے لیے انشاءاللہ یہ بائی روڈ آپ ہر ملک میں جا سکیں گے, اور یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا تو آپ اس کو کہیں گے یہ جھوٹ کے ایک خواب ہے, یہ خواب ہے, یہ ناممکن ہے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. جی جی. کہ دیکھیں ہم نے جب شروع میں جب موبائل لیے تھے تو ہمارے پاس پاک ٹیک اتنا بڑا ہوتا تھا, اور اگر اس وقت کوئی ہمیں یہ کہتا کہ یہ موبائل میں جو اب موجودہ خوبیاں ہیں اس وقت کوئی کہتا تو ہم نے کہنا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس کی مثال اسی طرح ہے, سی پیک ایک حقیقت ہے اور الحمدللہ یہ بن چکا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ ایک سٹیپ لینا چاہیے کہ کراچی سے وہ ہفتے میں 3 فلائٹیں جاتی ہیں, 3 کی بجائے 4 یا 5 کریں, اور کرایہ اس کا کم کریں تاکہ پبلک سیر و تفریح کے لیے بائی ایئر بھی جا سکے. بائی روڈ ویسے بہت اچھا ہے, سفر بھی بہت اچھا ہے تو محفوظ بھی ہے, بائی روڈ بھی جائیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. باقی رہی بات یہ کہ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں جس میں کراچی چیمبر ہے, سیالکوٹ چیمبر ہے, پنڈی چیمبر ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, سب چیمبر کو اپنا ایک گروپ لے کے وہاں جا کے کاروباری لوگوں کو ایک گوادر کی حقیقت دکھانی چاہیے. جب تک انسان دیکھے نا, سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا اور بات ہے, جب آنکھوں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز سامنے نظر آئے گی کہ یہ حقیقت ہے, واقعی بنے گا اور بن رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ کامیابی کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں. اچھا جنرل صاحب, جیسے کہ ٹورزم کے لیے کچھ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, سمندر دنیا کے بڑے بیچز ہیں جہاں پہ بہترین ٹورزم ہوتا ہے, تو ہمارے پاس بھی ایک بڑا وسیع اور بڑا لمبا سمندر ہے, بیچ ہے, اس کے بارے میں گوادر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ابھی چونکہ ہمارا موضوع گفتگو گوادر کے حوالے سے ہو رہا ہے, اور ہم بہت ساری توقعات گورنمنٹ سے اس حوالے سے لگاتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے. بے شک یہ ہمارے پاس ایک گاڈ گفٹڈ چیز جو ہے نا, خدا نے ایسی حالات میں ہمیں دے دی ہے جو اپنی اوریجنل حالت میں, جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ چھپا ہوا خزانہ تھا ہمارے پاس, ہمیں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف اس کو جو ہے نا ایکسپلور کرنا ہے پاکستان کے لیے, باہر کے لوگوں کے لیے. چونکہ ہم اس وقت کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیمبرز کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں سردار یاسر الیاس صاحب, وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے تربت اور گوادر کے دورے پہ گئے, اور وہاں پر ہمارا یہ ہے کہ ملٹی لیٹرل کانٹیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ بنتے ہیں.
फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आती है। ग्वादर आपको पता है एक डीप सी दुनिया की एक बड़ी कुदरती वो मौजूद है, और जो आज नहीं तो कल और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी गुजरगाह जो है दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेशन का साबित होगी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए, और यकीनन गवर्नमेंट कर भी रही है। और जहाँ तक टूरिज़म का ताल्लुक़ है तो बहुत सारी दुनिया जो है जो पाकिस्तान आना चाहती है। अभी रिसेंटली आपके नॉलेज में होगा ग्वादर में एक क्रिकेट स्टेडियम बहुत बना है, बेहतरीन बना है। और जब दुनिया ने उस ग्वादर स्टेडियम की पिक्चर्स और वीडियोस देखी हैं तो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम एक स्टेडियम में यहाँ आके खेलना चाहते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल हालत में, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट लुक है वो जी। और वो गवर्नमेंट अब अपने प्लेटफॉर्म से उसको अगर प्रोमोट करती है तो मैं समझता हूँ कि हमारा ना सिर्फ यहाँ लोग आएंगे, रेवेन्यू जनरेशन आएगी। मैं एक शाह साहब एक साथ साथ एक चीज़ आपसे शेयर करता जी प्लीज़। मैं इस नुक्ता नज़र का हामी हूँ कि हम बाहर जाके जो दुनिया के मुल्कों की टूरिज़म को देखते हैं, क्यों ना हम ऐसे असबाब बनाएं, और जब हम बाहर जाते हैं या पाकिस्तानी लोग बाहर जाते हैं तो वो यहाँ से 2-3 हज़ार डॉलर अपने साथ लेकर जाते हैं। मैं समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी और बीइंग चेयरमैन में टूरिज़म कमेटी के, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम बाहर से लोगों को पाकिस्तान में लेकर आएँ, जिसमें हमारा रिलीजियस फैक्टर बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। कनाडा से, यूके से बहुत सारे सिख यात्री जो हैं पाकिस्तान आना चाहते हैं। हमारा गुरुद्वारा पंजा साहब हैं, करतारपुर बॉर्डर है। आप एक अंदाज़ा करें कि अगर एक एस्टिमेटेड एक सिख यात्री पाकिस्तान में आके 3,000-2,000 डॉलर खर्च कर देता है तो वो मेरे मुल्क के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। बहुत अच्छी बात। इसी तरह से हम बाकी मुल्कों से ग्वादर में लेकर आएँ। नॉर्दर्न एरिया बहुत डेवलप हो चुके हैं, आप और हम सब वहाँ गर्मियों में विज़िट करके आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं शाह साहब आपकी एक तवज्जो दिखाना चाहूँगा कि हम एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे दीगर वादों की तरह एक वादा ये भी किया गया था कि पाकिस्तान के इस छुपे हुए ख़जाने को एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन हमारी आप बदकिस्मती का हाल ये देखिए कि इस टूरिज़म के अंदर इसका रेलिवेंट मिनिस्टर कोई नहीं है। जब किसी इदारे का हेड नहीं होगा तो क्या वो इदारा तरक्की? अच्छा साहब, मैं ये गुजारिश करूँगा, ये आप हमारे कैमरे के हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त इसका मिनिस्टर कोई नहीं है, और कितनी बुरी बात है ये। देखें, इससे बड़ा बुरा इमेज जाता है जब हम पाकिस्तान में या पाकिस्तान की एम्बेसीज जो हैं टूरिज़म को प्रोमोट करने के लिए करते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो हमारे पास कोई रेलिवेंट इदारा जिसका हेड, जिसका मिनिस्टर, जिसको हम तजावीज़ पेश कर सकें। KPK के अंदर इसके वक्त टूरिज़म मिनिस्टर मौजूद है नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब टूरिज़म के हवाले से एक बड़ा अच्छा विज़न लेकर आए थे। बिल्कुल सही। लेकिन शाह साहब बात यह है कि आप अगर अपनी सोच को सिर्फ ख्यालात तक महदूद रखेंगे तो वो वर्केबल और कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एक आइडिया जो है। बिल्कुल सही। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस अच्छा साहब, इस पर दोबारा भी बात करेंगे। बड़ा अच्छा मौजूद हमने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है, इस पर बात करते हैं। मैं डॉक्टर असद साहब से ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बड़ी जिक्र होता है नॉर्दर्न एरिया का, बड़े अच्छे पॉइंट हैं, बड़े अच्छा मौसम है, बड़ी हर चीज़ अच्छी है, लेकिन बहरहाल वो हमारा इकनॉमिक हब नहीं बन सकते। आप ग्वादर के हवाले से इकनॉमिक हब और ऑयल सिटी के हवाले से क्या कहते हैं? देखें, ऑयल सिटी मेरा ख्याल है पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा 98 लाख एकड़ रकबा उन्होंने एक्वायर कर लिया। ये आप यूँ समझ लें कि पसनी से लेकर जीवनी तक, एयरपोर्ट तक, और जीवनी से लेकर पसनी से ग्वादर, ग्वादर से जीवनी, माशाल्लाह ये एक जनवा शहर बन जाएंगे। इनका आपस में जो फासला है वो ये तकरीबन कोई 150 किलोमीटर के करीब बनता है, 170-80-90 के करीब ना किलोमीटर फासला है। और जो प्लानिंग हुई है उसमें सी पैक तो एक रोड है, बाकी शहर की उन्होंने जो प्लानिंग की है वो जो मौजूदा हमारे पाकिस्तान में 2 ही शहर हैं, जो एक इस्लामाबाद प्लानिंग के तहत बना है और दूसरा ग्वादर बन रहा है। बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने। और ग्वादर में जो इस्लामाबाद में मसाइल हैं वो ग्वादर में नहीं है। ग्वादर आबादी क्योंकि कम है, कोई मसले मसाइल नहीं है,
تو لوگ بھی وہاں کے بہت اچھے ہیں. جب چیز ایک دیتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں, خالی کرنے میں ان کو آر نہیں ہے, اپوزیشن بھی دے دیتے ہیں. اور مختلف ادارے, مختلف سوسائٹیوں نے وہاں اپنی اپنی جگہ لی ہوئی ہیں. اور صرف بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سوئی گیس, پانی, بجلی کا بندوبست کرنا ہے, تو یہ دن رات آپ کو ایسے تبدیلی نظر آئے گی کہ بہت جلدی یہ شہر ڈیولپ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جو چائنیز کام کر رہے ہیں وہ 16 گھنٹے 8 گھنٹے کی 2 نشستیں وہ کام کر رہے ہیں, اور دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے, اور بہت ہی دل لگا کے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب, اب دوبارہ ہم آپ کی طرف آئیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک, خوش آمدید. آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہی رہیے گا, چونکہ ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب, جو کہ گوسیا پرائیویٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں, سی او ہیں, چیف ایگزیکٹو. اور دوسرے ہمارے ساتھ ہیں ارشد جنجوعہ صاحب, جو کہ اس وقت آئی ٹی کا ایک بڑا شعبہ ان کے ساتھ ہے, اور اسی طرح یہ چیئرمین ہے ٹورزم کمیٹی کے, جو کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی طرف سے. میں ڈاکٹر ارشد صاحب سے پوچھوں گا, ڈاکٹر صاحب اس کو جو آپ نے وزٹ کیے مختلف چیمبر آف کامرس کا, جیسے آپ نے ذکر کیا, تو اسلام آباد چیمبر بھی وہاں پہ گیا, پنڈی چیمبر بھی وہاں پہ گیا, باقی چیمبر بھی وہاں پہ گئے, تو آپ ہمارے ساتھ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ ایکسپیرینس شیئر کریں. دیکھیں, یہ میں نے جتنے بھی وہاں مین فنکشن ہوئے ہیں میں الحمدللہ اٹینڈ کیا ہے. آپ وہاں پہ مہمان بھی ہوتے ہیں اور میزبان بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں ابھی پچھلے دنوں میں ریلی ہوئی ہے, میں بھی پچھلے ہفتے میں ادھر ہی تھا, ریلی میں بھی میں جو کار ریلی ہوئی تھی, کار ریلی ہوئی ہے, اس میں میں گیا ہوا تھا. تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے, ایک وہاں سیمینار ہوا تھا, 27 ملکوں کے سینیٹر آئے تھے ماشاءاللہ. وہ بھی بہت اچھا ایک میسج گیا تھا. اور ان چیزوں سے, چیمبر کے جانے سے لوگوں کو جو وہ ان کے تاثرات تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم جب وہاں سنتے تھے تو کچھ اور چیز تھی, اب دیکھیں تو یار یہ تو واپس جانے کو دل نہیں کرتا, یہاں آب و ہوا بہت اچھی ہے, ویسے بھی لوگ مقامی بہت اچھے ہیں, اور وہاں کا خاص طور پہ فوڈ جو فش ہے دنیا میں ایک اس کا نام ہے, ٹیسٹ اس کا, بلکہ یہاں سے تھائی اور جاپان میں یہ گوادر سے ہی جاتی ہیں, اور پسنی سے, گوادر سے, اماڑا سے مختلف پوائنٹ بنے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب فشنگ ولیج بھی تو بنایا جا رہا ہے وہاں پہ. جی وہ بھی اب انہوں نے ہر چیز کو ایک ترتیب دے دی ہے, رہائشی علیحدہ, ایجوکیشن علیحدہ, اور ایئرپورٹ کا ایریا علیحدہ, آئل سٹی علیحدہ, اور کمرشل علیحدہ, اور فشنگ, ہر چیز کو انہوں نے اس طرح مینیج کیا ہے. اور میرا خیال ہے اس میں چائنا کا بھی کافی رول ہے, پاکستان کے بھی ماہرین کافی انہوں نے ماسٹر پلان پہ محنت کی ہے. اور الحمدللہ جب بن کے ایک چیز سامنے پبلک کے آئے گی اس وقت یقین کرے گی. اب ہم اگر کسی کو کہیں کہ آپ یار وہاں جائیں تو پلان لے لیں تو وہ ہماری بات تو نہیں مانے گا, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہر آدمی جس کی تھوڑی آمدن ہے وہ بھی وہاں پلاٹ خریدنے کے قابل ہے, لے سکتا ہے, مگر کچھ وقت گزرے گا, 2-4 سال بعد وہ خرید نہیں پائے گا. مگر حالات بہت تیزی سے انشاءاللہ وہاں کے تبدیل ہوں گے, اور جب تبدیلی آئے گی تو پھر پاکستان میں لوگوں کو واقعی یقین آ جائے گا, یہ واقعی حقیقت ہے. جو مجھے ایک بات اور کی سمجھ نہیں آتی, بعض اوقات ہم جو پبلک کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ہمارے ایسے خیالات ہوتے ہیں, ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ کس نے کتنی کرپشن کی ہے, ہم یقین ہی نہیں کر رہے. اگر ہم یقین کر لیں تو ہم اپنی ڈائریکشن صحیح کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ دال 10 روپے مہنگی ہو گئی ہے, اس پہ ہم زور دے رہے ہیں. ہمیں
جو بنیادی چیزیں ہیں جو پازیٹیو امیج ہے وہ کیوں نہیں ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. اور بات دوبارہ کرتے ہیں. ارشد جنجا صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں پاکستان کمپیوٹر ایسوسی ایشن کے اسلام آباد چیپٹر کے, اور ان کا بھی بڑا وسیع تجربہ ہے, اس لیے ہم ان سے بات کریں کہ کیا گوادر سے ٹورزم ڈیولپ ہوگا, ہماری جو ٹورزم ہے اسپیشلی اوورسیز ٹورزم وہ ڈیولپ ہوگا کیا؟ دیکھیں چونکہ گوادر کا اس وقت جو پاکستان میں ایک سافٹ سکوپ آ رہا ہے وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے. وہاں پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے بڑی اچھا ورکنگ کی ہے. گورنمنٹ نے, بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس نے بڑے اچھے وینیوز دیے ہوئے ہیں. اچھا صاحب, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پہ کمپیوٹر کمپنیوں کا اور کمپیوٹر ورکنگ کا کتنا اسکوپ ہے؟ دیکھیں ابھی چونکہ گوادر ایک ایسے فیز کے اندر ہے کہ وہ ایک ڈیولپ ہو رہا ہے اور بڑے اچھے برائٹ چانسز ہیں. ریئل سیکٹر اس کے اندر بڑا اچھے طریقے سے اپنے قدم جما رہا ہے. عام آدمی کے لیے وہاں پہ بڑے اچھے وینیوز بنائے گئے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی بڑی اچھی وہاں پہ سبسڈائز کیا ہے بہت سارے سیکٹرز کو. ضرورت اس چیز کی ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ چیمبر پاکستان کی اکانومی میں بڑا زبردست رول پلے کرتے ہیں. کسی بھی ملک کی اکانومی میں تاجر دیکھیں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں اور تمام تاجر جو ہے وہ چیمبرز کے پلیٹ فارم سے اپنی تجاویز جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ نے اور تاجروں کی اس کے ساتھ ابھی ایک اسلام آباد چیمبر کا ایک ڈیلیگیشن, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, تربت میں گیا. وہاں پہ ایران سے جو ہے کچھ انویسٹمنٹ اور جوائنٹ وہ کانٹریکٹ وغیرہ سائن کیے ہوئے تھے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, گوادر کا بڑا اچھا ایک رول ہے. لیکن شاہ صاحب ایک چیز یہ ہے, دیکھیں ہم اپنے مذاکرات میں بات چیت کے اندر کچھ چیزوں کو سجیسٹ کرتے ہیں. بالکل ہم صرف آپ کا پلیٹ یعنی فارم تجاویز دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح سے چیمبرز جو ہیں وہ بھی تجاویز دے سکتے ہیں. پاکستان میں ایک چھوٹی سی پرابلم, تھوڑی سی چھوٹی تو نہیں کہنی چاہیے, ایک بڑی پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں پہ جو پالیسیز ہوتی ہیں نا, اسپیشلی اکنامک پالیسیز جو ہیں ان کی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے حوالے سے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتی ہیں جو بعض اوقات ملک کے لیے بہتر ہو جاتی ہیں, بعض اوقات وہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے وہ مجھے یہ ڈر ہے کہ گوادر بہت چھپا ہوا خزانہ موجود ہے. لیکن ضروری ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ جو بھی آ رہی ہیں اب کی یا آئندہ آنے والی, وہ اپنی ذاتی وابستگی سے ہٹ کے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے گوادر کو پروموٹ کریں, اور یہ سیکٹر ہمارے لیے بہت اچھا ان فیوچر ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب, چونکہ آپ اسلام آباد چیمبر کے سینئر ترین ممبر ہیں, بہت عرصے سے آپ ورکنگ کر رہے ہیں وہاں پہ, ہمیں یہ بتائیے کہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیا کردار ادا کیا ہے اور کیا کردار ادا کریے, اور وہاں پہ بالخصوص جو لوگ بہتر کام کریں, دن رات کام کریں, ان کا ذکر بھی آپ ضرور کیجیے گا. دیکھیں پہلے کیونکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے جو ہیں نا وہ لوکل لوگ تھے, پھر اب انہوں نے اس سسٹم کمپیوٹرائز کیا, پڑھے لکھے لوگ آئے, سندھ کے آئے, پنجاب کے گئے, مختلف مل جل کے کام کر رہے ہیں. اب وہاں کی جو آفس میں جو کام کاج ہے وہ پہلے سے سپیڈ سے کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے خیال کے مطابق 100 کے قریب پرائیویٹ سوسائٹیاں ہیں جنہوں نے رجسٹریشن جن کی ہوئی ہے, بنائی ہوئی ہیں, مگر ان کو بھی اپنے کام کرنے کا صرف دشواری اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ بنیادی طور پہ جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بجلی, پانی اور گیس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت کے بغیر شہر آباد نہیں ہوتا. اور وہاں پانی کا انتظام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بجلی کا کام, کوئی بھی کام وہاں کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ نئے شہر بنانے میں آتا ہے. وہاں ڈیم بھی بنے ہوئے ہیں, اب کافی ڈیم بن گئے ہیں, لوگوں کو پانی کی سہولت موجود ہے, مگر جوں جوں آبادی بڑھے گی اس کے لیے پھر ظاہر وہ پلانٹ لگائے جائیں گے سمندر سے پانی لے کے, تو وہ بھی اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی. مگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہ صرف, اب آپ دیکھیں ان کے باہر جو ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے انہوں نے سمندر کے پیدل چلنے کے لیے روڈ اتنے خوبصورت بنائی ہے کہ آپ وہاں چلیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کا کوئی حصہ بھی ہے یا نہیں.
یہ اتنا خوبصورت ہے. یورپ جیسا انہوں نے ایک سٹائل دیا ہے, پارک بے شمار انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں, دن رات کام ہو رہا ہے. مگر نئے شہر آباد کرنے کے لیے کوئی ٹائم چاہیے, مگر ٹائم کے ساتھ ساتھ جو کام ہو رہے ہیں اس میں دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا دوں, F9 پارک ہے جی جی, اس میں ان لوگوں کو فائدہ ہے جو صبح شام واک کرتے ہیں یا جس مقصد کے لیے, جو نہیں کرتے ان کو اس کا کیا فائدہ ہے. اگر یہ دیکھیں, اگر اس کی اسی طرح CDA اسلام آباد میں مختلف سیکٹر میں سب سیکٹر میں پارک ہیں, اس حکومت نے مزید جو گرین ایریا تھا اس میں بھی وہ ٹریک بنا دیے ہیں, مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس ٹریک کو یوز کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. کم سے کم 1 گھنٹہ 40-45 منٹ ضرور نکالنے چاہیے ہر بچے کو سے لے کر بڑے. تو بہت اچھی بات, بڑی اچھی بات آپ نے کی, کیونکہ عوام صحت مند ہوگی, قوم صحت مند ہوگی, تو ایک قوم صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جائے گا. ارشد جنرل صاحب, آپ چونکہ چیئرمین ہیں ٹورزم کمیٹی اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, آپ ہمیں بتائیں کبھی آپ نے کوشش کی یا آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے, آپ کے پائپ لائن کوئی ایسا پروجیکٹ ہے کہ آپ یہاں سے چیمبر کے پریزیڈنٹ کو اور مختلف لوگوں کو لے کے گوادر جائیں؟ شاہ صاحب, اس میں دیکھیے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششیں کی جاتی ہیں. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم اپنی تجاویز متعلقہ شعبوں تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے اسلام آباد چیمبر نے اس کی پروموشن کے لیے ہم کوشش کریں گے آئندہ پروموشن ٹورزم کے جو DG ہیں ان کو بھی بلایا جائے. جی ضرور. اب ہمارے یہاں پہ میں آپ کو یہی کچھ تجاویز آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے متعلقہ احباب تک پہنچانے کی, جیسے ہم نے کہا, ہم کوشش کر سکتے ہیں. جب ہم کوئی تجویز دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس موجود ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے جس سے کوئی بھی ملک بڑا اچھا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ہمارے سامنے جو مثال موجود ہے, ٹرکی میں بہت بہترین ٹورزم ہوتی ہے, اور وہ تقریباً 30 سے 35 بلین ڈالر جو ہے وہ اس سے ریونیو جنریٹ کرتا ہے. ماشاءاللہ. تھائی لینڈ کے اندر ان کا 70 to 75% آف GDP وہ ٹورزم کے ذریعے سے آتا ہے. ہم جن مواقعوں کا اظہار کر رہے ہیں, ہمارے پاس ملیشیا میں چونکہ کووڈ نے, اور شاید کووڈ نے ٹورزم کو بڑا برے طریقے سے وہ کیا ہے, لیکن ہم ظاہر ہے کہ کسی بھی زندگی کا سفر نہیں رکے گا, چلتا رہا. ہم بہت ساری مشکلات سے, جیسے پاکستان میں دوسرے شعبے ہوئے ہیں, پاکستان میں ٹورزم کو بڑا بیڈلی اس نے ڈسٹرب کیا ہے. ہمارے ناردرن ایریاز الحمدللہ اس سال سے بڑا اچھا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. تجویز کے طور پہ میں ضرور یہ چاہوں گا کہ دیکھیں, کسی ادارے کا سربراہ موجود ہوگا تو وہ ادارہ ترقی کر سکتا ہے. ہمارے لیے ٹورزم منسٹر کی اپائنٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے اندر دیکھیں, موجودہ گورنمنٹ نے ویزا پالیسیز کے اندر ریلیکسیشن کا وہ دیا تھا, تو میری خواہش ہوگی, میری درخواست ہوگی کہ یہ صرف انسٹرکشن تک محدود نہ رہے, اس کا سافٹ جو ہے نا پروسیس بہت, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹورزم کا کام جنگی اور ہنگامی بنیادوں پہ کیا جائے. یہ ہو چکا ہے. دیکھیں, ہم پائپ لائن کے اندر بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں, صرف پالیسیز کو پائپ لائن میں لانے سے کام نہیں ہو سکے گا جب تک وہ تجاویز پراپرلی امپلیمنٹ ہو کے قانون کی صورت میں یہاں نہ آ جائیں, باہر کے لوگ محسوس کریں. اس وقت آپ کے نالج میں یقیناً ہوگا, دنیا میں پاکستان کا ویزا لینا بڑا مشکل ہو چکا ہوا ہے. موجودہ گورنمنٹ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے اور کیا بھی ہے اس حوالے سے کام, اور کئی ملکوں کو آن ارائیول ای ویزا کی فیسلٹی, لیکن امپلیمنٹیشن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ کووڈ نے ایک رول پلے کیا ہے. دنیا میں ایئر لائن بڑا رول پلے کرتی ہیں ٹورزم کی پروموشن کے لیے. ہمارے یہاں پہ اسکردو کے اندر سبسڈائز فلائٹ ہے, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پورا جہاز اسلام آباد سے اسکردو چلا جاتا ہے, ٹوٹل 14 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. اس کا کرایہ تقریباً 13-13.5 ہزار ہے. تو میں چاہوں گا یا ایک تجویز کے طور پر اس کرائے کو آپ 5 سے 6 ہزار روپے کے اوپر لے کر آئیں, تو لوگ 14 گھنٹے کی ڈرائیو نہیں کریں گے, وہ آپ کا بائی ایئر جائیں گے. ایسے ہی ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں, ٹرکی کے 2 شہر ہیں, استنبول اور انطالیہ. 4,000 روپے کا ٹکٹ ہے بائی ایئر کا, اور تقریباً 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جہاز کے اوپر چلے جائیں. تو آپ کو ایک کلیکٹیولی پالیسیز کا جو ہے, جو آپس میں انٹریکٹ کریں, اس سے ہم اجتماعی طور پر. اچھا جنرل صاحب, بڑی اچھی تجاویز دی, اور انشاءاللہ ہم بھی اس پہ عمل پیرا کریں گے, اور اس اپنے چینل کے ذریعے
حکومت تک یہ تجویز پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک اچھا ملک ڈیولپ ہو سکے ٹورزم کے بیس پہ اور ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن اور بلڈنگ کے حوالے سے. ناظرین ایک وقفے کا ٹائم ہو جا رہا ہے, کہیں مت جگہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں, میں نے پہلے بھی تعارف کرایا, ابھی دوبارہ تعارف کرا دیتا ہوں. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب ہیں جو کہ CEO ہیں غوثیہ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے اور بہت سینئر ممبر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اور ریئل اسٹیٹ کے اندر اور گوادر کے اندر یہ بذات خود ایک انسائکلوپیڈیا ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ارشد جنجا صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ٹورزم کمیٹی اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور صدر پاکستان کمپیوٹر ایسوسیشن اسلام آباد چیپٹر کے ہیں. آئیے ان سے دوبارہ گفتگو سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر ارشد صاحب یہ بتائیے, باقی جیسے آج سے 25-30 سال پہلے دبئی تھا, گوادر بھی آئندہ 10-15 سال میں ایسے ہی ہوگا؟ دیکھیں دبئی جو ہے نا وہ اس میں جو کمیاں ہیں وہ تو ہیں, آپ کو شاید علم نہیں ہے. وہاں ٹریفک اس قدر جام ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی روڈیں ہیں اور پلازے بہت بڑے بڑے ہیں. مگر یہاں جو پلاننگ ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا روڈ جو ہے نا یہ 50 فٹ سے شروع ہوتا ہے اور 200 عام جو روڈ ہے 200 تک ہے ماشاءاللہ. اور جو سمندر کے سی کے بالکل فرنٹ جو انہوں نے پتیدار میرین دی ہے اس میں بھی گرین ایریا کافی ہے, 600 گز کے قریب ہے اور اس کے سامنے بھی. مگر جو ہائی رائز ہے اس کے آگے پیچھے انہوں نے کافی ایسی سپیس دی ہے تاکہ کل کو آنے والے وقت میں گاڑیاں کی جو ہے نا پارکنگ وہ مسئلہ نہ ہو. تو میں اس لحاظ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ دبئی جیسا تو بنے گا, مگر اگر میں یہ کہوں کہ دبئی سے خوبصورت اور بہتر لگے گا تو یہ ابھی تو آپ کو یہ بات میری اچھی نہیں لگے گی. جب بن جائے گا تو آپ خود محسوس کریں گے جو وہاں مسائل ہیں وہ یہاں نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا یہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ویژن تھا 1 کروڑ نوکریوں کا, اس کا بھی کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے گوادر کی ریکروٹمنٹ میں؟ دیکھیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا, ہم نوکری کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے آئل سٹی بند ہے, فشنگ ولیج بند ہے. یہ دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ کی جاب ملی ہے تو آپ اس کو ملازم کہتے ہیں. ملازمتیں دیکھیں اب یہ پراپرٹی کی فیلڈ میں ہزاروں لوگوں نے روزگار مل رہا ہے تو وہ جاب ہی ہے نا, وہ کیا ہے ایسے ہی. تو آپ ایک وقت تھا کہ مزدور روڈوں کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہوتے تھے. ایسے ہی اب جو صورتحال ہے وہاں روڈ کے اوپر تو نہیں آپ کو نظر آئے گا بلکہ مزدور کو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ روزگار مل رہا ہے, سب فلیٹیں آ جا رہی ہیں, پبلک کا مصروف ہے. پہلے سے کبھی سفر کرتے تھے 2-2 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے, کینسل ہو گئی ہے, وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کراچی سے گوادر جانے کے لیے کون سے رستہ بہتر ہیں؟ روڈ بہتر ہے, PIA بہتر ہے, کیا بہتر ہے؟ دونوں وسائل اچھے ہیں. فی الحال تو ایک یہ سی پیک ہے, اس پہ بائی روڈ پہ چلے جائیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, انجوائے کریں, بچوں کو لے کے جائیں. مختلف پارٹس ہیں, پوائنٹ بنے ہوئے ہیں, وہاں سیر تفریح کے لیے بنے ہیں, وہاں رکتے رکتے آپ گوادر جا سکتے ہیں. اس طرح ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پہ رہائشی سہولتیں موجود ہیں؟ وہاں PC ہوٹل 5 اسٹار بنا ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی ایسے ہوٹل موجود ہیں جو اس کے برابر نہیں تو کم سے کم اچھی رہائش گاہ مل سکتی ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو سہولتیں بھی ہیں, کھانا بھی اچھا ہے اور رہنے پہنے اصل تو بات ہے فش کی, وہاں پہ فش بہت پیاری ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت خوبصورت ہے. مگر فش کے علاوہ جو ہے نا شاہ صاحب میں یہ بتاؤں کہ وہاں گوادر کا بلوچی زبان میں اس کا معنی ہے ہوا کا دروازہ. یہ وہاں جو آپ کو آکسیجن ملتی ہے, ہوا فریش ملتی ہے نا, وہ آپ کے لیے اتنی مناسب اچھی ہے, صحت کے لیے اچھی ہے کہ آپ جب جائیں گے آپ خود مینیج کریں گے کہ یہ واقعی حقیقت پہ مبنی ہے. ارشد جنجا صاحب پھر وہی بات کریں گے جیسے انہوں نے بڑی اچھی مثالیں دی تھائی لینڈ کی, ملیشیا کی اور دبئی کی,
چند سال پہلے وہاں پہ کچھ نہیں تھا، آج انہوں نے یہ آرٹیفیشل طور پہ اتنا اچھا بنا دیا ہے کہ اس کی مزید ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لیکن گوادر جو ہے ہمارا، جیسے آپ نے کہا کہ قدرتی ڈیپتھ اس کی اتنی ہے کہ یہ قدرتی بندرگاہ ہے، تو اس میں جو سہولتیں ابھی میسر آ رہی ہیں، کیا واقعی یہ مستقبل کا دبئی یا اس سے بہتر ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج ہم ترقی یافتہ ممالک میں یا دبئی کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تمام تر سہولتیں جو جدید دنیا کے اندر موجود وقت کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ آج سے 25 سال پہلے 40 سال پہلے دبئی کی کیا پوزیشن کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک ٹیلے ریت تھے، کا ریت کی. صحرا تھا. لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، سبحان اللہ. اور بستیاں بستے بستے بستی ہیں. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم لگتا ہے، ایک ایویلیویشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ویژن بڑا میٹر کرتا ہے. اگر کسی بھی ملک کا حکمران اپنے ملک کو آباد کرنے کا ویژن اس کے اندر موجود ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اس سوچ کو لے کر آگے چلتا ہے اور بستیاں آباد ہوتی ہیں. یقیناً ہمارا جو گوادر کا حصہ ہے یہ کافی آج سے کچھ مدت پہلے تک نان ایکسپلور تھا، لیکن جب یہ ایکسپلور ہوا تو یہاں پر قدرتی جو سہولیات میسر ہیں اس کو ہم نے اویل کیا. آج سے 10 سال پہلے جہاں گوادر تھا، آج 10 سال بعد دیکھیں تو اس کی بہت اچھی صورتحال، وہ پاکستان میں اس کا نام جانا جاتا ہے. ریئل سیکٹر وہاں پر اپنا انویسٹمنٹ کا کر رہا ہے، کاروباری حضرات وہاں پر جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ تمام ادارے جو ہیں وہاں مل جل کر کام کرتے ہیں تو جلد یا بدیر ہم انشاءاللہ ایک دن کمپیئر کریں گے کہ دبئی سے گوادر جو ہے وہ آگے نکل جائے گا. ارشد جنرل صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، دنیا میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف سطح پہ کلب بنائے جاتے ہیں. آپ کا بھی کوئی ایسا ذہن ہے کہ کوئی ایسا ٹورزم کلب بنایا جائے جو اندرون ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورزم کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیں چونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی اپروچ یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں ٹورزم کے سیکٹر کو امپروو کریں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں ٹورزم سیکٹر بڑا امپروو ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو کراچی سے ناردرن ایریاز کی جو ٹریفک آتی ہے وہ ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ روڈز بہت اچھی ڈیولپ ہو چکی ہیں. گورنمنٹ نے انفراسٹرکچر کے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا، یہ سوات موٹر وے بن گئی، بہت اچھا ٹورزم آ گئے. موٹر ویز نے بڑا رول پلے کیا. اب کوئی بندہ بھی ہے اپنی گاڑی میں پریفر کرتا ہے کہ میں کراچی سے گلگت تک جو ہے وہ ٹورزم اور خنجراب تک ٹورزم، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ روڈ سٹرکچر وہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کی ڈومیسٹک ٹورزم امپروو ہوتی ہے تو اس سے آپ کے روزگار کے مواقع بنتے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کو روزگار کے وسائل دستیاب ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ کا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ روزگار کے مواقع، جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ایک اصول بھی پاکستان میں قابل عمل ہونا چاہیے کہ آپ مچھلی مت دیں، مچھلی پکڑنے کا طریقہ. اور چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ گوادر میں فشنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مچھلی مت دیں ہر ایک کو، بلکہ ان کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ اور گر سکھا دیں. مچھلی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اتنی دی ہوئی ہے کہ لوگ پکڑ لیں گے وہاں ایسے ہی. بے شک. تو حکومت بینگ ہیڈ آف دی یعنی ایک سرپرست کے طور پر جسے ہم کہتے ہیں مائی باپ ہوتی ہے، مائی باپ ہوتی ہے. نہ صرف گوادر میں، چونکہ آج ہمارا موضوع خاص طور پہ گوادر ہے، گوادر کے اندر ایسے اسباب میسر کیے جائیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہاں پر روزگار کے مواقع ہوں. کاروباری آدمی اپنی انویسٹمنٹ کو اس علاقے میں لے جائے، اسے وہاں پر ریونیو جنریٹ کرنے کا موقع ملے، کیونکہ دیکھیں کاروباری اپنے اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہے. روڈ سٹرکچر اچھا ہو. اور آپ نے اس کی بات کی، میں سمجھتا ہوں یہ سیکٹر تجویز کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی پلیز، کہ پی آئی اے اگر اس سیکٹر کو کچھ مدت کے لیے سبسیڈائز کر دیتا ہے، کم ریٹس کے اوپر جو ہے وہاں پہ جہاز چلاتے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ گوادر کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. اور میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں گوادر میں جو کرکٹ سٹیڈیم بنا ہے وہ واقعی دیکھنے کے لیے ہے، جس کو باہر کے لوگ بھی ارشد جنرل صاحب آپ نے بڑی اچھی جواب دی کہ ایک تو کرایہ کم ہونا چاہیے، جیسے ڈاکٹر ارشد صاحب نے کہا فلائٹیں زیادہ ہونی چاہیے، ابھی 3 فلائٹیں چل رہی ہیں ویک میں اور زیادہ ہونی چاہیے. یہ وہ اقدامات ہیں جو یقیناً ہمارے ملک کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے. اب میں آتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ڈاکٹر ارشد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کیا اٹریکشن دیں گے بیرون ملک پاکستانیوں کو کہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، کیسے کریں، کس طرح کریں، اور اگر کوئی ایڈوائس لینا چاہے تو آپ سے کس طرح دے سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آج کل جدید دور ہے، دیکھیں ہر کوئی آپ نے
موبائل اور لیپ ٹاپ سے دیکھ سکتا ہے GDA ویب سائٹ پہ جا کے کہ کون کون سی سوسائٹی صحیح جگہ، لوکیشن بھی سامنے آ جاتی ہے، اسٹیٹس بھی سامنے آ جاتا ہے. اور گورنمنٹ کی اپنی بھی ہے، نیو ٹاؤن، سنگار اور امامار، اور 3-4 ایسی اسکیمیں ہیں بڑی بڑی اچھی لوکیشن پہ ہیں. ان پہ اگر انویسٹمنٹ کر لیں تو وہ بھی بہتر ہے. مگر جو پرائیویٹ لینڈ ہے اس میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہے، مگر وہ بھی آنے والے وقت میں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تقریباً 90% جو ہے نا انہوں نے کمپیوٹرائز زمین جو ہے نا گوادر کی اور پسنی اور جیونی کی کر دی ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے 2-4 مہینے اسی سال میں وہ کمپیوٹرائز ہو جائیں گی، وہ بھی مسئلے کہیں نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کبھی آپ بائی روڈ بھی گئے کراچی سے گوادر، تو کیسا پایا سفر کو؟ میں نے تو ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ گیا ہوں. یا وہاں جب نکلتے ہیں ہم تو ہم پہلے پسنی میں، اور یہ بھی بتائیں کہ کتنا سفر بن جاتا ہے اپنی ٹرانسپورٹ پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ؟ یہ پبلک ٹرانسپورٹ جو پاکستان میں جتنی بھی چل رہی ہے نا موٹر وے، وہ سب سے اچھی کراچی سے گوادر چل رہی ہے، اچھی جو لانگ وہیکل بڑی بسیں ہیں ماشاءاللہ، اور بہت آرام دہ ہیں. کرایہ بھی نام ہونے کے برابر ہے، میرا خیال 1500 روپیہ لیتے ہیں، اور کرایہ بھی مناسب ہے. سفر کتنے گھنٹے کا؟ 8 گھنٹے کا سفر ہے، بڑا مناسب، اور 700 کچھ کلومیٹر ہے. روڈ اچھی ہے اور بہت خوبصورت نظارہ ہے. اور یہ سمجھیں کہ یہ 700 آپ نے سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے جانا ہے. یہ کراچی سے لے کر ماڑا سے جب جائیں گے پسنی سے گوادر، تو سمندری کے کنارے ہی. ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کی ٹورزم کی، بات کی ہم نے اکنامک ہب کی. اگر فیملیاں وہاں پہ سفر کریں تو کیسا رہے گا؟ فیملیوں کے لیے دیکھیں، فیملیوں کے لیے انہوں نے بے شمار، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک سنگار سوسائٹی جو ہے نا اس کے اندر ایک بہت خوبصورت پارک ڈیولپ ہوا ہے. پچھلے سال میں بھی ادھر تھا، وزیر اعلیٰ بھی آیا ہوا تھا، اور بھی سارے سیاسی اور سماجی لوگ سارے ادھر شامل تھے، میں بھی تھا. مگر وہ اس کو جس طرح انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اسی طرح ہے جس طرح وہ آپ نے کرکٹ گراؤنڈ دیکھی ہے نا، وہ تو آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہے، وہ اور انہوں نے دکھائی ہے. وہ پارک جو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرے موبائل پہ آئے، میں دکھا دوں. وہ ہم ناظرین کو ضرور دکھائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے وہ ویڈیو لے کے اپنے بیگ پہ اس کو چلائیں گے، اور ناظرین کو اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا. اپنا ارشد جنجو صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ کے جو موجودہ صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، ان کا کوئی بھی انٹرسٹ ہے ٹورزم کے حوالے سے؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا نا کہ ٹورزم نئے صدر ہیں کون، پہلے وہ بھی بتا دیں گے ہمارے ناظرین کو. ہمارے اسلام آباد چیمبر میں جیسے میں نے کہا اس نے بڑا ایک رول پلے کیا ہے، اور ٹورزم صرف صدر تک محدود نہیں ہے، آپ کے اور میرے اور ڈاکٹر صاحب کے بائی ڈیفالٹ ایک ٹورزم موجود ہے. انسان کو جب وہ اپنی روزمرہ ایکٹیویٹیز سے بہت فیڈ اپ ہو جاتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے، اور ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس بالکل یہ مری قریب ہی ہے، ہم جانا چاہتے ہیں. ہمارے اب جو موجودہ صدر بھی آئے ہیں، شکیل منیر صاحب ان کا نام ہے. شکیل منیر صاحب 2021 اور 22 کے بعد، اور اس سے پہلے جو ہمارے سابقہ صدر تھے سردار یاسر الیاس صاحب، انہوں نے بڑی ذاتی دلچسپی کا وہ کیا، اور انہی کی گائیڈ لائن اور ان کی رہنمائی کے اندر، اور ہمارے اسلام آباد چیمبر کے سینئر لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ، میں نے بحیثیت چیئرمین پاکستان میں ٹورزم جو خاص طور پہ ڈومیسٹک ٹورزم ہے، اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس کے لیے کافی کوششیں کی ہیں. ہم نے مختلف تجاویز گورنمنٹ کے اداروں کو دی ہیں، ان میں سے ساری پر تو نہیں لیکن کافی پر عمل درآمد ہو گیا، جس میں کافی اچھا ایک امپریشن جو ہے وہ بڑا لوگوں تک پہنچا ہے. اور جیسے ابھی آپ کراچی سے گوادر تک کا سفر کر رہے تھے،
समंदर के साथ साथ यकीनन एक बड़ा खूबसूरत दुनिया के अंदर देखें तो वेस्ट में ख़ास तौर पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखें, जर्मनी के अंदर देखें, रोड जो समंदर के साथ साथ जा रहे हैं वो बड़ा अट्रैक्टिव। हमारे पास ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें मौजूद हैं, रोड्स बहुत अच्छे बन गए हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम वहाँ पर रिहाइश के लिए ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी अच्छी बनाएं। इकनॉमिक देखें, हम जिस दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं यहाँ पर हमारी इकोनॉमी बड़ा रोल प्ले करती है। हम हर चीज़ के अंदर इकनॉमिक फैक्टर को ज़रूर करते हैं, तो हमारे पास वहाँ पर कम खर्च वाली रिहाइशें बनाई जाए तो लोग निकलना चाहते हैं अपने घरों। जी डॉक्टर अरशद जनरल साहब बड़ी अच्छी तरह नाज़रीन देखा मेरे मेहमान मौज़ूद मेहमानों ने कितने अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। अभी इनसे घंटों बातें हो सकती हैं, लेकिन चूँकि वक्त हमेशा कम होता है और प्रोग्राम का एक लिमिटेड वक्त होता है, उसी में हमने सब कुछ पूरा करना होता है। आइंदा भी इन दोनों मेहमानों को बुलाएंगे और शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे कि हम इसी तरह पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने में क्या कर सकते हैं, और हमारा चैनल 24/7 और हमारा प्रोग्राम बात अवाम की कहाँ तक इसमें अपनी तकमील के मरहल पूरे कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ इजाज़त दीजिए। अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।